कराची का भी दौरा कर रहे हैं। 28वीं तरमीम पर आपकी क्या पॉलिसी है? सूबे में इंतजामी सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? क्योंकि सियासत पे और आइन पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो आप किस तरह इसको देखते हैं? बहुत शुक्रिया। 28वीं तरमीम के बारे में अभी तक कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं आई है, हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह तजवीज़ नहीं आई है। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कुछ मौज़ूआत के ऊपर डायलॉग का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इस निज़ाम के अंदर रहते हुए डायलॉग करें। निज़ाम की अखाड़ पछाड़, उसमें बड़ी सतह पर तग़य्युरात और तब्दीलियाँ कि उसका असल चेहरा ही तब्दील हो जाए, इस शक्ल में हमें शायद कोई तजवीज़ काबिल कबूल न हो। हमने बड़ी मुश्किल से 23 सालों के बाद आइन हासिल किया था। फिर हमारा आइन आमिरों की मुदाखलत के नतीजे में बहुत ही बिगड़ गया। बिल आखिर पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत में 18वीं तरमीम के लिए हम बैठे और आइन को अव्वल से लेकर आखिर तक उसकी तमाम खराबियों को दूर किया और कोशिश की कि आइन को असल हालत में वापस लाया जाए। उसमें हम कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी आज हुकूमत में भी है और खुद मुस्लिम लीग नून उसमें शरीक थी, MQM उसमें शरीक थी, तमाम सियासी पार्टियां उस आईनी तरमीम की कमेटी में मौजूद थी। एक मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ सामने आया और उसको पार्लियामेंट ने इत्तिफ़ाक़ राय से मंजूर किया। पार्लियामेंट के फैसलों और उनके इत्तिफ़ाक़ राय को इस तरह हक़ीर समझना ये शायद किसी तरह भी मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। हफीज़ बलोच समा टीवी से, आप जिस तरह से अभी मुतहरिक हुए हैं, क्या PDM पार्ट 2 बनने जा रही है? और उसके साथ साथ इस वक्त सिविल बालादस्ती के लिए पार्लियामान को बाइज़्ज़त बनाने के लिए में कौन रुकावट है, आसिफ अली जरदारी या मियां नवाज शरीफ? देखिए, PDM था, PDM में सिविल सुपरमेसी के लिए जद्दोजहद की गई। 3.5 साल से ज़्यादा हमने जद्दोजहद की इस हवाले से, लेकिन आज वो खुद सिविल सुपरमेसी की नफ़ी कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हुकूमत भी चला रहे हैं, आइन में तब्दीलियाँ भी कर रहे हैं, कानून साजियाँ भी कर रहे हैं। ये रवश शायद पाकिस्तान के लिए मुफीद ना हो। मंजर अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मंजर रिजवी मेरा नाम है, चैनल 5 से मेरा। जी। मौलाना फाइनल बताएं आपके यहाँ पे जो निज़ाम होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? अगर जमहूरियत का 18 साल हमने देख लिया, इंतहाई नाकाम रही है। आप कराची शहर की मैं बात करूँ, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और सड़कों का हाल तो आपने खुद देख लिया होगा। तो ये 16-18 साल की जमहूरियत, तो बेहतर ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसले करने हैं तो उन्हीं को चांस दे दिया जाए, क्योंकि आप जो निज़ाम लाना चाह रहे हैं वो भी आसान नहीं है, इस्लामी निज़ाम लाना। तो बेहतर ये है कि जो 70% बजट भी उन्हीं का ही होता है, 30% सियासतदान खा जाते हैं, तो मुकम्मल उनको दे दिया जाए और उनसे ही बातचीत कर ली जाए। ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। 10 साल अयूब खान की हुकूमत थी, उससे पहले कितने साल मिर्ज़ा क्या नाम था उनका, फिर जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत थी 11 साल, फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी कोई 10 साल। तो ये भी देख चुके हैं हम। और जितनी खराबियाँ, जितनी तबाहियाँ इन अदवार में आई हैं, जिस तरह
ملک کا نظام چور چور ہوا ہے، پارلیمنٹ اپنی وقت کھو چکا ہے، اور جس طرح ایک فرد کی خواہش پر آئین میں تبدیلیاں اور قانون میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، سو اسی کا تو شاخسانہ ہے. تو سیاستدان ذرا اپنے رویوں کے اوپر غور کریں، اور الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے، تاکہ عوام کے نمائندے آئیں اور وہ حقیقی معنوں میں اپنا کردار ادا کر سکیں. نواب علی شاہ صاحب. غاری صاحب. مولانا صاحب، میرا نام نواب علی شاہ ہے اور میں پی ٹی وی نیوز کا رپورٹر ہوں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی جی، تھینک یو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے باتیں کی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اتنی کمپرومائزنگ کیوں ہیں؟ جو آپ کی باتوں سے جو تاثر مل رہا تھا تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پہ کمپرومائزنگ ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چھوٹی سی بات یہ کہ کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک فرد بہت بڑے اختیارات یا لاتعداد اختیارات حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ بینگ اے سینئر پولیٹیشین اس کی کیا حد ہوگی یا اس کے آخر کیا نتائج نکلیں گے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، میری جو اپنی سیاسی زندگی ہے، ہم نے جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف تحریک چلائی، سیاسی جماعتوں نے تحریک چلائی، ایم آر ڈی فرنٹ پہ تھی. پھر اس کے بعد اگر جنرل مشرف آئے تو ہم نے ان کے ماشاء اللہ کو مسترد کیا. یہ میرا سوال ہے سیاستدانوں سے، جو میں ان کی مجلس میں دہراتا رہا ہوں اور آج وہ آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں، کہ ہم مسلسل جمہوریت کی اور اس کی تقویت کے لیے تحریکیں چلا رہے ہیں. ہم یہاں پر آمریت کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود مسلسل جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آمریت جو ہے وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ یہ میں نے ان تمام قائدین کی موجودگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ سوال اٹھایا ہے، اور سیدھی سادی بات ہے کہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاستدان ہی کمپرومائز کرتے ہیں. اگر سیاستدان کمپرومائز نہ کریں اور وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں تو کوئی قوت جو ہے وہ عوام کے حق پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی. بی بی سی سے ریاض سہیل صاحب. جی مولانا صاحب، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں جو ایران اور امریکہ کے دوران پاکستان ثالثی کر رہا ہے، اس کے جو دعوے ہیں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی جانب سے آتے ہیں، تو آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا پارلیمنٹ کو اس پر آن بورڈ لیا گیا ہے اس ثالثی پہ؟ اور ایک اور سوال میرا اس سے ملتا جلتا ہے، ایک ثالثی کا جو آپ نے بھی آفر کی تھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، تو اس پر کتنا غور کیا گیا؟ اس کا آپ کو کیا ریسپانس ملا؟ جہاں تک ایران اور امریکہ کی جنگ کے بیچ میں پاکستان کی ثالثی کا کردار ہے، میرے خیال میں ہم اگر حقائق کی بنیاد پر تجزیہ کریں تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کے پاس سوائے ثالثی کے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. سعودی عرب ہے، ایران ہے، امارات ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، ترکی ہے، ہر ایک نے اپنے زاویے سے اپنا کردار متعین کیا، اور اس میں کسی جانب فریق بننا وہ جس طرح خلیجی ممالک کے لیے مشکل تھا، پاکستان کے لیے بھی سوائے ثالثی کے کردار کے اور کوئی راستہ نہیں تھا. سو جو پاکستان کی صلاحیت تھی، جو اس کا استعداد تھا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے. ہم نے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا. ہم نے اسٹیٹ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی، بلکہ ہم نے تو پورے ملک میں جو مظاہروں کا اعلان کیا تھا اس کو بھی مؤخر کر دیا تھا. لیکن جہاں تک ہے آپ کا دوسرا کا، ہاں، افغانستان کے حوالے سے
حضرت ہم دو پڑوسی ملک ہیں اور جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا اس وقت بھی ہم پڑوسی تھے. پاکستان بن گیا تو ہم اس کے بعد سے بھی پڑوسی چلے آ رہے ہیں اور افغانستان پاکستان کے بیچ میں تحفظات بھی رہے. لیکن ڈیورنڈ لائن جو 2500 کلومیٹر طویل ایک بارڈر ہے اس پہ دونوں طرف پشتون قوم رہتی ہے. ایک بھائی کا گھر ادھر ہے تو دوسرے بھائی کا گھر ادھر ہے. ایک ہی گھر کا صحن ایک طرف ہے تو کمرے دوسری طرف ہیں. ایک ہی مسجد کا محراب افغانستان میں ہے تو اس کے مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں. اس قسم کا ایک بارڈر ہے وہ، اور ہم ایک دوسرے کے لیے ناگزیر بھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے ہم شاکی بھی رہے ہیں. ہمیں تلاش تھی اس بات کی کہ افغانستان میں کوئی ایسی حکومت وجود میں آئے کہ جو پرو پاکستان ہے. اب اگر ہم شکایت کرتے ہیں برہان الدین ربانی سے، پھر ہم طالبان کو، وہاں کے افغان طالبان کو اپنا پرو پاکستانی سمجھتے ہیں، پھر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر جب ان کی حکومت آتی ہے تو ہم ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور بطور سفیر بھی ان کو جگہ دیتے ہیں. اور پھر جب 9/11 ہوتا ہے تو ہم امریکہ کے اتحادی بن کر اس پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں امریکہ کو اڈے بھی دیتے ہیں، فضائیں بھی دیتے ہیں، وہاں بمبارمنٹ بھی ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہم غلاف کے نیچے پاکستان میں ان کو جگہ بھی دیتے ہیں. 20 سال جنگ ہوئی. اب ظاہر ہے 20 سال جنگ کے بعد جب وہ افغانستان میں داخل ہوئے اور وہاں کی حکومت پر انہوں نے گرفت حاصل کی تو بہت سے مسائل ان کے اور ہمارے بیچ میں تھے، مشکلات بھی تھی. ہمارے درمیان مہاجرین کا مسئلہ تھا، ہمارے درمیان باہمی تجارت کا مسئلہ تھا، ہمارے درمیان سرحدات کا مسئلہ تھا، ہمارے درمیان مسلح گروہوں کا مسئلہ تھا. جب یہ ہمارے ہی لوگ مسلح ہو کر افغانستان جا رہے تھے تو ہم نے کبھی ان پہ اعتراض نہیں کیا. جب وہاں انہوں نے 20 سال جنگ لڑی اور وہ ایک جنگجویانہ مہارت اس حد تک حاصل کر سکے کہ وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. آج ہم نے ان کو ایک مسئلہ بنا دیا ہے. تو اس وقت بھی میں گیا تھا الیکشن سے پہلے اور تمام مسائل حل کر کے آیا تھا. یہاں میں نے بریفنگ کی سب کچھ، اور میں نے جو کچھ حاصل کیا تھا ان کے سامنے رکھا. انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، لیکن الیکشن میں دھاندلی کے نتیجے میں نے پی ڈی ایم چھوڑ کر اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سفارتی رول اتنا کمزور کیوں ہے کہ تم پرو پاکستانیوں کو بھی اینٹی پاکستان بنا رہے ہو اور سفارتی ذرائع سے آپ مسئلے کے حل کی صلاحیت سے محروم ہیں. وہاں بمباریاں آپ کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کروں گا اپنی حکومت کو اگر افغانستان میں ان کو پاکستان دشمن مسلح گروہوں کے مراکز معلوم ہیں اور وہاں پر وہ سٹرائک کر سکتے ہیں، تو خود پاکستان کے اندر ان کے مراکز ان کو معلوم کیوں نہیں ہے. اور جو کچھ بنو میں ہو رہا ہے، جو لکی مروت میں ہو رہا ہے، جو ٹانک میں ہو رہا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو رہا ہے، وزیرستان میں ہو رہا ہے، وہاں پر جو صورتحال ہے اس میں اسٹیٹ کو کس قدر مشکل درپیش ہے اس وقت، یہ ساری صورتحال اپنی طرف پہ ایک بڑا سوال ہے اور جس کا ان کے پاس سفارتی حوالے سے کوئی جواب نہیں. صرف طاقت کا استعمال اور صرف طاقت کا استعمال. اور اس وقت ہمارے پاس 2 سرحد ہیں، ایک انڈیا سرحد، ایک افغان سرحد، باقی تو کوریڈورز ہیں. ان 2 بڑی سرحدات یہ دونوں بند ہو گئی ہیں. دونوں سرحدات پر آپ کی تجارت بند ہے. ایران اس وقت آپ کے اچھے کا نہ برے کا، چائنا کا اس وقت آپ پہ اعتماد نہیں رہا ہے. اس کسی پورے پیکج کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے، ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پارلیمنٹ کا ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے اور ہمیں ذرا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اس وقت. ہم تشویش میں ہیں، پارلیمنٹ تشویش میں ہے.
لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کیمرہ اجلاس میں بھی پارلیمنٹ کا جو زیادہ تر انہی کی منشا کا ہے وہ ان کا سامنا کر سکے اور ان کو مطمئن کر سکے. تو میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان کیمرہ اجلاس بلاؤ, ہمیں بتاؤ کہ تمہاری سفارتی کوششیں کیوں ناکام ہیں. افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, مسلمان ملک ہے, برادر ملک ہے, وہ کیوں ہمارے ساتھ دشمنی کی طرف چلا گیا ہے, اور ہم ان شکایات کو کس طرح ازالہ کر سکتے ہیں. یہ اب بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے صلاحیتوں کی ضرورت ہے. اقتدار انور صاحب, اس کے بعد بچن لغاری صاحب ہیں ہمارے سینئر. مولانا صاحب میرا نام اقتدار انور ہے اور میرا تعلق آج ٹی وی سے ہے. مولانا صاحب بینگ صحافی میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان دنوں عوام جو ہے وہ مہنگائی سے بڑے پریشان ہیں. انہیں نظام سے زیادہ مہنگائی کی فکر ہے. ہر جمعرات کی رات کو پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے اور تمام اپوزیشن جماعتیں 2 لائن کے ٹکٹ جاری کر کے چپ ہو جاتی ہیں. تو اس مہنگائی کے خاتمے کے لیے, IMF کی شرائط کے لیے آپ کے پاس عوام کے لیے کیا پیکیج ہے؟ دیکھیے, یہ جو اس وقت مہنگائی ہے اس کا تعلق ابنائے ہرمز کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمارے سامنے یہی وجہ پیش کی جا رہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں. لیکن اس سے انڈیا کیوں متاثر نہیں ہوا؟ اس سے بنگلہ دیش جزوی طور پر متاثر ہوا ہے. اگر وہاں پر 16% قیمتیں بڑھی ہیں تو ہمارے ہاں 61% کیوں بڑھی ہیں؟ ہمارے ہاں کیوں ہم ایک یہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ ہم کس طرح خرید رہے ہیں, 400-500 روپے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو یہ لیویز کیوں بڑھا دی گئی ہیں؟ یہ سارا وہ مسائل ہیں کہ جو لنک کر رہے ہیں باہر کی ہماری صورتحال سے, اور اس پر وہ ہمت کریں, وہ بتائیں, مطمئن کریں پارلیمنٹ کو کہ اس صورتحال سے ملک دوچار ہے کیوں ہے, تاکہ اراکین بھی اپنی رائے دے سکیں, بات کر سکیں وہاں پر, اور ہم کوئی اپنے لیے راستے نکال سکیں. عوام کے سر پر اس طرح مسلط ہو جانا اور اس طرح پہاڑ توڑنا یہ ناقابل برداشت ہے. اور انشاءاللہ 22 مئی کو ہم پورے ملک میں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہروں کا اعلان کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف ہم عوام کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے انشاءاللہ. ہمارے سینئر استاد بچن لغاری صاحب. مولانا صاحب بہت اچھی باتیں کی آپ نے, اور آپ قوم کو, آپ سے بہت سی توقعات ہے, قوم کی نظریں آپ کی طرف ہے کہ ان کو آپ اس مہنگائی کے سے عذاب دلائیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ باغیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور دوسرا کہ بغاوتیں کس طرح کچلی جا سکتی ہیں؟ کچھ لغاری صاحب, آپ نے اپنے لیول کا سوال کیا ہے, لیکن ہے بڑا خطرناک قسم کا سوال. آپ نے کہا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ باغیوں کے ساتھ. پارٹیاں, تو پارٹی تو میں خود بھی ہوں. باغیوں کے ساتھ, ہاں. دیکھیے, ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے سینئر شہید ہو رہے ہیں, ہم روزانہ لاشیں اٹھا رہے ہیں, ان باغیوں کے ہاتھوں اٹھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور ہم ایک ہیں. ہم اس ملک کو ایک اسلامی, فلاحی, انصاف پر مبنی ریاست بنانا چاہتے ہیں, لیکن اپنے شورائی نظام کے راستے سے. جب حکومت شورا کو کمزور کرے گی, پارلیمنٹ کو کمزور کرے گی, وہاں پر خلاف شریعت قانون سازیاں ہوں گی جو ابھی ہوئی ہیں تازہ, وہاں ایسی آئینی ترامیم ہوں گی کہ جس کے بعد آئین کمزور ہو جائے گا, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ خود جمہوریت کا کیس جو ہے وہ ہار رہے ہیں. جمہوریت کا مقدمہ یہاں کے جمہوری لوگ خود ہار رہے ہیں. ہم اس حوالے سے اپنے ایک واضح رائے رکھتے ہیں کہ نہ 18 کے داندھی زدہ الیکشن کو ہم نے تسلیم کیا, نہ 24 کے داندھی زدہ الیکشن کو ہم تسلیم کر رہے ہیں. ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں, اور جہاں تک ہو سکے ہم اس ملک کو طاقتور بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے, اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہم رائے رکھتے ہیں. یہ ایک کی بالادستی اور دوسروں کی زیر دستی, یہ میرے خیال میں پاکستان میں
یہ ملک کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا. سعید خاور صاحب, اس کے بعد عاجز جمالی اور لیاقت مغل. السلام علیکم. مولانا, آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے موجودہ صورتحال پر. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کا تجزیہ ہمیشہ بھرپور ہوتا ہے, لیکن ہمارے ذہنوں میں کچھ چیزیں ہیں کہ یہ جو پاکستان میں خلائی مخلوق کی بالادستی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمیشہ سیاسی عناصر ان کے ساتھ مل کر اس ملک میں کچھ نئے انداز سے سیاست کرتے رہے, لیکن دائیں اور بائیں کی سیاست نے جب بھی کنارہ کشی اختیار کی ہے, رخ موڑ کے دائیں والا یوں بیٹھ گیا ہے, بائیں والا یوں بیٹھ گیا ہے, تو پھر فیلڈ مارشل ہی پیدا ہوتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب مولانا مفتی محمود مرحوم اور شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے تو ملک 2 لاکھ ہونے کے بعد بھی اس ملک کو ایک آئین ملا تھا. اس کے بعد یہ دونوں جنت سدھار گئے. جس دن ہمارے سیاسی مرشد آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان, استاد ٹائم کم ہے. سوال بھائی یہ بہت اہم سوال ہے یار, بچوں سے سوال کر رہے ہیں. جس دن مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری بیٹھے ایک میز پر تو 18ویں ترمیم وجود میں آئی اور 1973 کا چہرہ بحال ہو گیا. آج میں آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو, دائیں اور بائیں کی سیاست کو پاکستان کے مفادات سے لا تعلق دیکھ رہا ہوں. ایسا کیا ہوا کہ جو یہ 2 شخص مل کر اس ملک میں, دائیں اور بائیں بازو کے مل کر اس ملک میں خلائی بالادستی کو روکنے کا ایک سامان پیدا کر رہے تھے, آج وہ آپ کی ایکتا کہاں گم ہو گئی؟ بڑا اچھا سوال ہے. ویسے تو آپ ذرا مہربانی کریں, کل آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا کہ کراچی پریس کلب نے شاید اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فضل الرحمان کو بلایا تھا. اتنا بھی زیادہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں. جی, تو اس حوالے سے ہم متوازن گفتگو کرتے ہیں. میں آج بھی آصف علی زرداری کو دعوت دیتا ہوں, میں آج بھی اس کی پارٹی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, اس آئین کو بچائیں جو ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں بنا, جس پر میرے والد نے دستخط کیے. میں آج بھی انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں, اس 18ویں ترمیم کو محفوظ کریں جس پر آپ نے اور ہم نے بیٹھ کر دستخط کیے ہیں. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد اس کمیٹی میں شریک تمام پارلیمنٹیرین کو آصف علی زرداری صاحب نے ستارہ امتیاز عطا کیا تھا, جسے صرف میں نے واپس کیا ہے, باقی سب نے قبول کیا تھا. تو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنا کردار اس وقت ادا کریں اور ایوان صدر کی بلند عمارت میں بیٹھ کر تو میرے خیال میں شاید وہ تحفظ نہیں کر سکیں گے, اور وہاں سے اگر وہ نظام چلائیں گے تو اس طرح نظام نہیں چلے گا. اتر کر قصر عالی سے ہمارے روبرو آؤ, بلندی سے ہمارے قد کا اندازہ نہیں ہوگا. آج عاجز جمالی بھائی, اس کے بعد لیاقت مغل اور طارق ابوالحسن, پھر جاوید قریشی صاحب. اچھا مولانا صاحب, میں عاجز جمالی ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ ابھی آپ جمالی ویسے بھی عاجز ہوتے ہیں. جی بالکل, مہربانی آپ کی. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے یہاں سندھ میں بھی کچھ سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں, خاص طور پہ پیر پگارا سے ملاقات کی ہے اور سیاسی لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. کیا آپ کی جماعت سندھ میں کوئی اینٹی پیپلز پارٹی کو اتحاد بنانے کے لیے ہے کیا؟ کیونکہ دیگر جماعتیں تو چاہتی ہیں, جی ڈی اے کی صورت میں ایک اتحاد پہلے سے موجود ہے. راشد محمود سومرو کہتے رہتے ہیں کہ وہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کریں گے.
تو آپ کی جماعت کی خد و خال میں یا خیالات میں یا نظریات میں ایسا کوئی فورم ہے کہ سندھ کی تمام ایسی جماعتوں کو ملایا جائے جو حکومت میں نہیں ہیں اور کوئی مشترکہ اتحاد بنایا جائے؟ کوئی ایسی سوچ ہے آپ کی؟ دیکھیے، سیاستدانوں کا باہمی رابطہ یا ہم جس طرح میل جول کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، کوئی ہمیں مل رہا ہے، یہ تو ایک اچھی علامت ہے ملک کی سیاست کی. اور رہا یہ کہ ان ملاقاتوں کو سیدھا فوری طور پر ہم کوئی انتخابی اتحاد سے جوڑ دیں، شاید اس کا ابھی مرحلہ نہیں آیا ہے. وقت کے ساتھ ہی حالات کو دیکھ کر ہی فیصلے کیے جائیں گے. لیاقت مغل، اس کے بعد طارق ابوالحسن بھائی اور جاوید قریشی سے صاحب. تعلق ہے. آپ نے بہرحال بڑی بات کی افغانستان کے حوالے سے بھی. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت اور افغانستان جو ہے وہ جنگ مسلط کر سکتے ہیں. ایک طرف ایران امریکہ پہ دوبارہ جنگ مسلط کر سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ حکومت کو مشورہ دیں گے کیا کریں؟ دیکھیے، جہاں تک ہے انڈیا کا تعلق، تو انڈیا تو براہ راست بصورت ایک یونین کے یا ایک اسٹیٹ کے پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے. افغانستان کی سائڈ سے ہمیں جو شکایت ہے وہ مسلح گروہوں کا ہے جو ادھر سے سرحد عبور کر کے ہماری طرف آتے ہیں. اب اس پر افغان گورنمنٹ کا کتنا کنٹرول ہے؟ اصولی طور پر تو ہم ان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن کیا وہاں پر حکومت اتنی مستحکم ہے، مضبوط ہے کہ وہ جو 20 سال یا 40 سال سے مسلح گروہ وجود میں آئے ہیں، جنگجو طبقے وجود میں آئے ہیں، کیا ان کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو دونوں طرف کی نوعیت میں ضرور فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ہمیں سیاسی اور سفارتی انداز کے ساتھ کام کرنا چاہیے. پاکستان اس وقت کسی جنگ میں مبتلا ہونے کا متحمل نہیں ہے. طارق ابوالحسن بھائی. السلام علیکم. میرا تعلق جیو نیوز سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ملک میں مذہبی جماعتیں جو باہمی طور پر ایک مشترکہ موقف اختیار کرتی ہوئی نظر آتی تھیں، اب منتشر نظر آ رہی ہیں. کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ کیا مذہبی جماعتوں کا کردار ملک میں کم ہوتا جا رہا ہے؟ ہم بھی آپ کی طرح منتظر ہیں کہ وہ مرحلہ کب آئے گا. جاوید قریشی صاحب. جی مولانا صاحب، میرا نام جاوید قریشی ہے، INP نیوز سے میں بیرو چیف ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے، ابھی آپ نے نئے الیکشن کی بات کی، کیا موجودہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے آپ انتخابات کو صاف شفاف سمجھتے ہیں؟ اور دوسری بات، آپ سیاسی جماعتوں کی اتحاد کی بات کر رہے ہیں. آپ کے ماضی میں PTI کے ساتھ بڑے مذاکرات ہوئے لیکن وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے، کیا وجوہات؟ جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، اس میں تو یقیناً یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کوئی منصفانہ انتخابات کرا سکے گی. اس نے تو لیپ ٹاپ سامنے رکھنا ہے اور نتائج باہر سے آنے ہیں اور اسے اناؤنس کرنے ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے. اور پھر ایک بیان دے دینا ہے کہ پورے ملک میں شفاف الیکشن ہوئے ہیں. وہ شفاف ہمیں معلوم ہے کہاں ہوئے اور کیسے ہوئے. پولنگ اسٹیشن پر ہم بیٹھتے ہیں، وہ منظر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو کس طرح ہم اعتماد کریں؟ ہاں، یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے اور ایک با اختیار الیکشن کمیشن ہونا چاہیے کہ جو اس بات کی مکمل ضمانت دے سکے کہ انتخابات وہ منصفانہ ہوں گے، شفاف ہوں گے. شبیر لاشاری صاحب جو اور کافی لمبی. ایک منٹ، آپ نے جہاں تک PTI کے ساتھ مذاکرات ہیں، ہمارے کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہوئے اور ہم نے ضرور ان کو یہ آفر دی ہے کہ چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے تلخ قسم کے حالات گزرے ہیں اور جیسے پہاڑ بیچ میں کھڑے ہوں ان کو سر کرنا، اس کے لیے پہلے ماحول بنائیں اور پھر ہم ان اختلاف کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک بات واضح ہے کہ ہم نے 2 سالوں میں باہمی تعلق کو نارملائز کرنے میں پیش رفت کی ہے. اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ باقاعدہ ہم بیٹھیں اور اختلافی نکات پر ہم گفتگو کریں،
یہ نوبت اب تک نہیں آ سکی. جی مولانا میرا نام سید اطہر حسین ہے اور میں 30 سال آگے آپ کے سامنے 30 سال کیمرے کے پیچھے تھا اور ابھی سوال شروع کیے اور آپ سے پہلا سوال ہے میرا. سیاسی پارٹی ہے, آپ نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ہے, گورنمنٹ سے ہے, یا ہمارے ملک کے باہر کسی سے ہے؟ حضرت میری جان کو خطرہ نہیں, آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے. شبیر لاشاری صاحب, آخری سوال ہے کیونکہ فہرست کافی لمبی اچھا, نماز کا ٹائم ہے. مولانا صاحب, شبیر لاشاری میرا نام ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کا دفاع نہیں کر سکیں گے, اس کو ایوان صدر چھوڑنا چاہیے. تو کیا وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ آپ کے اس مشورے پہ عمل کریں گے, اور آپ کی اس سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکی؟ ہمارے درمیان ملاقات میں کوئی بڑی چیز مانے نہیں ہے. ہمارے ایک ذاتی تعلقات ہوتے ہیں, سماجی تعلق ہوتا ہے, ہم وزاداری کی سیاست کرتے ہیں, تو یہ کوئی ایسی بڑی بات ہے, لیکن بامقصد ہونا چاہیے نا. آپ صرف ایک دوسرے کی زیارت کرنا تو مقصود نہیں ہے. اس میں وہ جہاں ایک پوزیشن لے چکے ہیں تو اس پوزیشن میں وہ اپنی پارٹی کے لیے مشکل ہیں, ہمارے لیے شاید اتنا مشکل نہ ہو. کھاوڑ صاحب تشریف فرمائیں, تو آخری سوال کھاوڑ صاحب سے. فہرست کافی طویل ہے, ٹائم کم ہے. مولانا صاحب, آپ نے اتنی شاندار قسم کی گفتگو کی, لیکن اس میں فلسطین کا مسئلہ غائب تھا. بیروت پہ جو بمباری ہو رہی ہے وہ باتیں آپ کی نظر سے نہیں گزری شاید, یا جس طریقے کے ساتھ یہ سارے ممالک ایران کے اوپر برس پڑے, مڈل ایسٹ کی ریاستیں خصوصی طور پر, ان کا آپ نے کوئی تجزیہ یا ان کا کوئی بات نہیں کی؟ بجائے اس کے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے. ایران امریکہ کے درمیان جب کشیدگی بڑھی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قضیہ فلسطین اس کی وجہ سے پس منظر میں چلا گیا ہے, اور ہم اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت میں ہیں کہ قضیہ فلسطین پر صہیونی جارحیت کے خلاف ہم پاکستان میں ایک بڑا سیمینار کریں اور اس کو دوبارہ اجاگر کریں, تاکہ قضیہ فلسطین کسی طرح بھی پس منظر میں نہ چلا جائے. سو پس منظر میں گیا ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے, لیکن اس کو دوبارہ پیش منظر پر لانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جمعیت نے مشاورت شروع کر دی ہے. نواز کا بہت بہت مہربانی.